बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस नरगिस आपको प्री कोचिंग क्लासेस फॉर द अपकमिंग क्लास 9 की इस क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। अजीज़ तलबा, ये हमारी प्री कोचिंग क्लासेस फॉर द अपकमिंग क्लास 9 का दूसरा हफ्ता है और हमारा उन्वान है नज़म हम्द। हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। इसके शायर हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अजीज तलबा, आइए हम नज़म की तशरीहात देखते हैं। शेर नंबर 1 है, कब्जा हो दिलों पर क्या इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम सरा तेरा। हले लुगात है, बंदा नाफरमान अतात ना करने वाला बंदा, हम सरा हम कहने वाला, अल्लाह की तारीफ बयान करने वाला। मफहूम है, ऐ अल्लाह तेरा इससे ज्यादा दिलों पर और क्या कब्जा होगा कि एक नाफरमान बंदा भी तेरी तारीफ और हम्दो सना बयान कर रहा है। इसकी तशरीह देखते हैं। शायर इस शेर में कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक है और हर चीज पर कादिर है। कायनात का हर जरा अल्लाह का तख्लीक करता है और तमाम चीजों पर अल्लाह की हुक्मरानी है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हर दिल पर खुदा का कब्जा है, हर दिल में अल्लाह समाया हुआ है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, तर्जुमा, और खूब जान लो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है और ये भी कि तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह ताला ने इंसानों पर बहुत एहसानात किए हैं, बेशुमार नेमतों से नवाजा है और बदले में वो चाहता है कि उसके अहकामात की तामील की जाए। लेकिन अगर कोई ना समझ उसकी ताबेदारी ना करे तो भी वो अपनी नवाजिशें कम नहीं करता। इसीलिए अगर कोई बंदा खुदा का नाफरमान भी हो तो भी उसके दिल में खुदा की मोहब्बत मौजूद है। अगरचे वो खुदा के अहकामात को भुलाए हुए है, उसके बताए हुए रास्ते की पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अल्लाह उसके दिल में मौजूद है। अल्लाह की मोहब्बत से उसका दिल रोशन है और जुबान अल्लाह की हम्दो सना बयान करती है। इसलिए शायद ये बात कह रहा है कि अगरचे मैं तेरा एक नाफरमान बंदा हूँ, तेरे अहकामात की पाबंदी नहीं करता, तेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, लेकिन फिर भी मेरे दिल में तू मौजूद है, मेरे दिल पर मुकम्मल तेरा कब्जा है। दूसरा शेर है, गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। हले लुगात है, गो अगरचा, मुकद्दम सबसे अफजल। मफहूम है, ए अल्लाह अगरचे तेरा हक अदा करना सबसे जरूरी है, मगर आजिज बंदे से तेरा हक कैसे अदा होगा। इसकी तशरीह देखते हैं। शायर इस शेर में कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसे बेशुमार नेमतें अता फरमाई। कुरान पाक में इरशाद होता है, तर्जुमा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। इसी तरह सूरह रहमान में इरशाद होता है, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। अल्लाह ने इंसान को अनगिनत नेमतों से नवाजा है, इसलिए इंसान पर फर्ज है कि वो इन नेमतों के अता करने वाले का शुक्र बजा लाए, उसकी अतात करे, उसकी बंदगी करे। अल्लाह का बंदा होने की हैसियत से उसका हक हम पर सबसे पहला और सबसे ज्यादा है, लेकिन इंसान अल्लाह का हक अदा करने की ताकत नहीं रखता। इंसान की सलाहियतें बहुत महदूद हैं, वो बेबस और लाचार है, वो अपने अजीम खालिक को मालिक की नेमतों में से किसी एक नेमत का हक अदा करने के भी काबिल नहीं है। बकौल शायर, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। शायर कहना चाह रहा है कि इंसानी जिंदगी भी अल्लाह की नेमत है और ये नेमत का हक अदा करने के लिए भी इंसानी जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अगर अल्लाह हमें हयात खिज़्र भी अता करे तो भी हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। जो मिले हयात खिज़्र मुझे तो उसे मैं सर्फ सना करूं, तेरा शुक्र फिर भी अदा ना हो, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। शेर नंबर 3 है, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम,
محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ حل لغات ہے محرم مسلمان توحید پرست، نا محرم بت پرست کافر، بھید پوشیدہ راز۔ مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے راز کو جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں، کیونکہ جس پر تیرا راز کھل گیا وہ بھی اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اس شعر میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی ایک سچائی اور حقیقت کو بڑے کھلے اور واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ بہت عظمت والا اور بلند مرتبے والا ہے، اس کی ذات بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس کی مخلوق میں سے جو لوگ اس کی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی کائنات میں بکھری ہوئی اشیاء پر توجہ دیتے ہیں تو ان پر کائنات کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے راز عیاں ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی ذات کا راز پا کر حیرت کی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ وہ خدا کی حقیقت سے آشنا ہو کر چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نشانیاں اور ان پر نئی دنیایں اشکار کر دیتی ہیں۔ اس لیے شاعر کا یہ کہنا ہے کہ وہ جاننے کے باوجود بھی خدا کی ذات کے بارے میں کسی کو بتا نہیں سکتا، ان کی حقیقت سے پردہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے وہ جاننے والوں کے برابر ہی ہے، کیونکہ اس کا جاننا یا نہ جاننا دونوں برابر ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات ایک چھپا ہوا راز ہے، وہ اگر کسی پر آشکار ہو بھی جائے اور اللہ کی ذات کسی کو سمجھ بھی آ جائے تب بھی وہ اسے بیان نہیں کر سکتا۔ شعر نمبر 4 ہے جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ حل لغات ہے خلت سلطانی بادشاہت کا لباس، کملی چادر، گدا فقیر۔ مفہوم ہے اللہ کا گدا اپنی کملی میں رہتا ہے اور اس کے نزدیک شاہی لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ کے بندوں کے بارے میں بتا رہا ہے جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ان کے تمام اعمال اللہ کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، دنیاوی نعمتیں، آسائشیں اور مال و دولت ان کو متاثر نہیں کرتا۔ اگر زندگی کا اصول دیکھیے کہ جب کوئی بادشاہ کسی شخص کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اس سے خوش ہو کر اسے شاہی لباس عطا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے فخر اور مسرت کی بات ہوتی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے اتراتا ہے اور لباس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب کوئی بندہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو اس کے نزدیک بادشاہ کے دیے ہوئے شاہی لباس یا انعام و اکرام کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ دنیاوی شان و شوکت اور آسائشیں اس کی نظروں میں نہیں جچتی، وہ صرف اپنی ذات میں مگن رہتا ہے اور شاہی لباس کے بجائے اپنے پھٹے پرانے لباس میں ہی خوش رہتا ہے، کیونکہ جب سے اس کی نظر میں اللہ کی ذات سما گئی ہے تو دنیاوی مال و متاع اس کے لیے ہیچ ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کی شان و شوکت، اس کی عظمت و بڑائی، اس کے جلال و جمال کا گرویدہ ہو گیا ہے۔ وقال شاعر رہتا ہوں غرق ان کے تصور میں روز و شب، رہتا ہوں غرق ان کے تصور میں روز و شب، مستی کا پڑ گیا ہے کچھ ایسا مزہ مجھے۔ شعر نمبر 5 ہے تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پر محیط ان کو، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پر محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ حل لغات ہے محیط چھایا ہوا، گلا شکوہ۔ مفہوم وہ لوگ جو دکھ اور تکلیف میں تجھ سے شکوہ کرتے ہیں، ان کو دنیا کی ہر چیز پر تو ہی چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں زندگی دکھ سکھ سے عبارت ہے، غم اور خوشیاں زندگی میں آتے رہتے ہیں، انسان کی فطرت ہے وہ ہمیشہ خوشیوں کی خواہش کرتا ہے، لیکن تکلیف میں وہ برداشت کرنے کی بجائے شکوہ اور گلہ کرتا ہے۔ اس شعر میں بھی مولانا حالی کا یہی کہنا ہے کہ جب انسان کو دنیا میں کسی دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے
تو وہ ان سے گھبرا کر اللہ سے شکوہ اور گلہ کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس دکھ اور تکلیف سے نجات دلانے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی ہے جو ان کو ان تکالیف سے چھٹکارا دلا سکتا ہے اور ان کے مسائل حل کر سکتا ہے، کیونکہ صرف اسی کی ذات دنیا کی ہر شے پر قادر ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ انسان کا اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کائنات کا ہر ذرہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ مختار کل ہے، کائنات کا سارا نظام صرف اسی کے حکم سے چلتا ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز اس سے سرکشی نہیں کر سکتی، انسان بھی اس کے حکم کے سامنے عاجز ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی اسے دکھوں اور مصیبتوں سے نجات دلا سکتا ہے، اس لیے وہ پریشانی اور مصیبت میں خدا کے اور قریب ہو جاتا ہے، اس سے دل کی بات بیان کرتا ہے، اسی سے گلہ شکوہ کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہی ہے۔ بقول شاعر، بہت خوش ہوں خدا یاد آ رہا ہے اس مصیبت میں، بہت خوش ہوں خدا یاد آ رہا ہے اس مصیبت میں، میری کشتی کو اے طوفاں یوں ہی زیر و زبر رکھنا۔ شعر نمبر 6 ہے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ حل لغات ہے، آفاق آسمان کا کنارہ، مہک خوشبو صبا صبح کی ہوا۔ مفہوم، اس دنیا جہاں میں اللہ کے پیغام یعنی وحدت کی خوشبو ضرور پھیلے گی، کیونکہ صبح کی ہوا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ہر گھر میں جاتی ہے۔ آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں، کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، بادل، ہوا اللہ کی نشانیاں ہیں اور اپنے خالق کے واحد ہونے کی گواہی دیتی ہیں، اس کی ربوبیت یعنی رب ہونے کا اقرار کرتی ہیں، اسی رب کی عبادت کرتی ہیں، اس کے حکم کے مطابق اپنے کام سر انجام دیتی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، تارے اور درخت سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں، چرند پرند، شجر، حجر، ہوا، جن و انس سب تیرے وحدت کا اقرار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، وہ کائنات میں جہاں جہاں موجود ہے تیری ذات کا اور تیری وحدت کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا بھی اڑ کر جہاں جہاں پہنچتی ہے وہ اللہ کی رحمت اور فضل و کرم کی نوید سناتی ہے اور خدا کی وحدت کا پرچار کرتی ہے، اس کی ٹھنڈی پھوار اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اس کی عظمت اور بڑائی کے گیت گاتی ہے۔ بقول شاعر، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کیا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ شاعر کا دراصل یہ کہنا ہے کہ ہوا کا چلنا اور دنیا کے ہر کونے میں پہنچنا عقل والوں کے لیے خدا کی ذات کی گواہی ہے۔ نہ صرف ہوا بلکہ دن اور رات کا آنا جانا، سورج اور چاند تاروں کا مقررہ وقت پر طلوع و غروب ہونا، یہ خدا کی قدرت کی گواہی ہے اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، اور یہ تمام چیز خدا کے ہونے کا ثبوت فراہم کرتی ہے، اس لیے دنیا کے ہر کونے میں خدا کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ نظم حمد کا آخری شعر ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کر گزرتا ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کر گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ حل لغات ہے، رنگے بیاں بولنے کا انداز۔ مفہوم ہے اس شعر کا، اس شعر میں شاعر اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں، اے حالی تیرا بات کرنے کا انداز سب سے منفرد اور جدا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ اس کی عطا کردہ صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت بات کرنے کا انداز ہے، جو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ دوسرے کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ در حقیقت جو بات دل سے اور خلوص نیت سے کی جائے، جس میں صداقت ہو، وہ دوسرے کے دل پر ضرور اثر کرتی ہے۔ بقول شاعر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسی طرح حالی بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ان کا شاعری کرنے کا انداز بہت دلکش اور خوبصورت ہے، اور ان کی کہی ہوئی بات سننے والے کے دل پر ضرور اثر کرتی ہے، اور خود اپنی شاعری کی شاعر یعنی حالی اس میں تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پر بھی حالی اپنی شاعری کی تعریف یوں کرتے ہیں: بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کر سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا۔ در حقیقت حالی کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ انہوں نے اردو شاعری میں اپنا ایک منفرد مقام بنایا ہے، اور اردو شاعری کی روایت سے ہٹ کر عشق و عاشقی کے مضامین کے بجائے بامقصد شاعری کی روایت قائم کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فارسی تراکیب اور مشکل الفاظ کی بجائے سادہ انداز اور آسان الفاظ میں شاعری کی ہے، اسی لیے ان کی بات دلوں تک پہنچتی ہے۔